वजीर आजम और उनके खानदान से फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, फिर जुडिशल कमीशन। आप हमारे पिछले दरवाजे पर रात भर बैठे रहते हैं, मत आंसू बहाया करें, सामना करें। ये पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पनामा पेपर्स पर, मगर तहकीकात नहीं चाहते। जिस मुल्क का वजीर आजम स्कैंडलाइज हो जाए, उस मुल्क को ना इमदाद मिलती है, ना कर्जा मिलता है, ना इस्तेकाम मिलता है, ना इज्जत मिलती है। ये वजीर आजम के खिलाफ खबर नहीं थी, ये पाकिस्तान पे अटैक था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। किसी ने इसको वजीर पाकिस्तान पर हमला करार दिया, किसी ने इसको रॉ का हमला कहा, CIA, किसी ने कहा साजिश है पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ। ये थी हुकूमती पोजीशन। अपोजिशन इसको बड़े मुख्तलिफ अंदाज में देख रही है। इस वक्त अपोजिशन की मुलाकातें भी जारी हैं। आज एक क्लैरिफिकेशन आई ICIG की तरफ से, कल आई थी, आज के अखबारों के फ्रंट पेज की जीनत बनी कि वजीर आजम साहब का नाम गलती से दिया गया। वजीर आजम साहब का नाम शामिल नहीं था पैनामा लीक्स में। वो लीक्स जिसमें 200 के करीब पाकिस्तानियों का नाम था कि 200 के करीब पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनीज हैं। मसला यह है कि वजीर आजम साहब का नाम तो मेरा ख्याल है अब तक किसी ने नहीं लिया। सारी बहस यह है कि वजीर आजम के खानदान के नाम इस स्कैंडल में शामिल हैं, और खानदान के नाम भी इस वजह से ज्यादा मुतनाजा हो गए कि बयानात का सिलसिला कुछ इस किस्म का हमारे सामने आया जिसमें तजादात बहुत थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पहले यह सुन लें कि क्या वजह है कि अपोजिशन इसकी तहकीकात की बात कर रही है, कहां कहां तजादात नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 3 प्रॉपर्टीज जो है ना मैंने ली, वो जो है ना आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना है वो प्रॉपर्टीज जो है ना हमारे पास। और ये बात है 2006 की, जब जो है ना अपना हम लोगों ने जो है वो मैंने बल्कि खरीदी जिस वक्त। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। 20 साल हो गए हैं तकरीबन, या 18, मैं 1-2 साल आगे पीछे हो सकता हूं, अभी तक कर्जा वापस हो रहा है। सो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, रिकॉर्ड पे है। पैसा कहां से आया, रिकॉर्ड पे है। It's on a rent. I'm arranging on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। ये वो तजादात थे जिनकी वजह से ये सवालात उठे, और सवाल ये था कि ये प्रॉपर्टीज कहां से आई और कब आई हैं। सिर्फ ये नहीं कि 2006 में है, जिस तरह का एडमिशन ये किया था हुसैन नवाज साहब ने अपने इंटरव्यू में। चौधरी निसार साहब को आपने सुना, वो तो ये कहते हैं कि 20 साल पुरानी है, 2010 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी। तो क्या वाकई जो टाइमलाइंस हैं, ये टाइमलाइंस असल प्रॉब्लम है इनका कि कहां से पैसा आया। इसके अलावा भी हम बहुत सारा कुछ दिखाते रहे हैं। कुलसूम नवाज साहिबा की भी स्टेटमेंट 2000 की गार्डियन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं इसलिए हमने ये फ्लैट्स खरीदे हैं। तो सवालात बहुत हैं। हमारे साथ अरशद शरीफ साहब मौजूद है स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया आपका। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ कराची में मौजूद है, बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका भी। शफकत महमूद साहब लाहौर में है, और औरिया मकबूल जान साहब भी हमारे साथ लाहौर में है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मैं जरा अगर इजाजत दें शफकत साहब से शुरू करता हूं, बाहर से जरा लेट्स कम इनसाइड। शफकत साहब, ये जो कहा जा रहा है कि वजीर आजम साहब का नाम इसमें नहीं है, वाकई नहीं है, किसी ने नहीं कहा उनका नाम है। पहले दिन से मेंटेन किया जा रहा है कि उनका नाम नहीं है, लेकिन उनके खानदान का नाम इसमें शामिल है, और उसमें बहुत से सवालात हैं जिसके जवाब देने हैं। यह असल मुद्दा मसला बना हुआ है इस वक्त पैनामा लीक्स के हवाले से। देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अभी की है टाइमलाइन की, टाइमलाइन का ये है कि इसके बारे में तो दो राय नहीं है कि ये जो 2 कंपनीज हैं नेस्कॉल नेस्कॉम वगैरह, इन्होंने 90 के दहाई के पहले हिस्से में 94-95 में इन्होंने ये प्रॉपर्टीज खरीदी। अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि उस वक़्त वज़ीर आज़म साहब के जो साहबजादे थे या उनके जो बाकी बच्चे थे वो माइनर्स थे, और उस वक़्त ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, और 10 साल बाद खुद उनके साहबजादे ने ये तस्लीम किया कि ये कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हैं,
تو اگر کمپنیز ان کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدی ہے تو یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ 93 94 میں جو کمپنیز تھی ان کی ملکیت کس کی تھی. یہ ہے اصل چیز. لیکن شفقت صاحب اسی میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں. التوفیق ٹرسٹ کا جو اگریمنٹ ہے اگر اس کو اس میں ایڈ کر کے دیکھیں, جو فروری 1995 کا ایک اگریمنٹ ہے, اس میں کلیٹرل کے طور پر, آپ جانتے ہیں بہتر کلیٹرل کیا ہوتا ہے, جب بھی آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں کسی چیز کا, کسی بھی اس کے اگینسٹ آپ کو اپنی کوئی چیز ڈکلیئر کرنی رکھوانی پڑتی ہے, اس کو گروی کہتے ہیں. گروی کے طور پر یہ 4 پراپرٹیاں رکھی گئی تھیں جو اور یہ حدیبیہ پیپر مل, حسن معافی چاہتا ہوں عباس شریف, حمزہ شہباز شریف اور میاں شریف صاحب کا نام ہے ان پراپرٹیز کے اگینسٹ, اور یہ جو کانٹریکٹ آپ ابھی یہ اسکرین پہ دے سکتے ہیں. تو اگر 1995 فروری کے اگریمنٹ میں بھی یہ پراپرٹیاں رکھی گئی ہیں, پھر تو یہ پرانی بات ہے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ٹائم لائن کہ یہ 2006 کی ہیں یا 1993 کی ہیں. دو فیصلے ہونے ہیں, ایک یہ کہ کب خریدی گئی, 1993 میں یا 2006 میں. دوسرا فیصلہ یہ ہونا ہے وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. دیٹس دا سمپل کوسچن. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو التوفیق کا معاملہ ہے یا جو انٹرویوز محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے آئے ہیں یا جو ان کے بچے کے انٹرویو آئے ہیں, یہ ساری چیزیں ایک ایویڈنس کے طور پہ نظر آتا ہے. اس سے ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو پراپرٹیز تھیں, اور خاص طور پہ التوفیق کے معاملے سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ پراپرٹیز انہی کی ملکیت تھی اور یہ ان 2 کمپنیوں کے ذریعے خریدی گئی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 93 94 میں جب یہ کمپنیز بنی تو اس وقت ان کے بینیفیشریز یہی تھے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے, اور جو کہ سرکمسٹانشلی بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ انہی کے ملکیت تھی, تو پھر اگلے سوال شروع ہوتے ہیں کہ اگر ملکیت تھی تو اس وقت ان کا باہر کوئی بزنس نہیں تھا, ان کے بچوں کے باہر کہاں سے گئے سر, اصل مسئلہ یہ ہے باہر کیسے گئے, پیسے آئے کہاں سے تھے, آپ نے اس کے اوپر ٹیکس کتنا دیا ہے. دیز آر دی بیسک کوسچن جو پوچھے جانے ہیں اس پہ. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ 97 کے الیکشن میں جب محترم نواز شریف صاحب نے الیکشن کے لیے اپنے فارم فل کیے تو اس میں 2 سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں اس فارم کے اندر. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ 3 سالوں میں انہوں نے خود کہا کہ میں نے 477 روپے ٹیکس دیا ہے, اور دوسرا انہوں نے ان پراپرٹیز کا کوئی ذکر نہیں کیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستانی قوانین کے مطابق قابل دست اندازی ہیں, اور یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ارشد شریف صاحب, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ تو پورا ملک ہی دیکھ رہا ہے کاشف کے ہو کیا رہا ہے اس پہ اور کس طرح ٹیکس اسٹوری کو کیسے دیکھ. نواز شریف صاحب کا نام نہیں آیا, لیکن پیناما لیکس کا معاملہ دب نہیں سکتا, ابھی بھی سوال اپنی جگہ. بالکل, اور ابھی بھی جو ICIJ نے کام کیا ہے, چلڈرنز آف پاکستان پرائم منسٹر, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ان کا تعلق نہیں ہے. یا تو آپ بتا دیں گے کہ آپ کے بچوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں, یا آپ نے کوئی آگ نامہ کسی سٹیج پہ دیا تھا کہ جی یہ میرے نافرمان بچے ہیں, میں نے ان کو کہیں پہ آگ کر دیا اور میرا ان سے تعلق نہیں ہے. تعلق تو ہے, آپ کے بچے ہیں حسین نواز صاحب جو کہ قبول کر رہے ہیں, ہاں جی آف شور کمپنیاں ہماری ہیں, مریم نواز کی ٹرسٹی ان کو بنایا ہوا ہے, وہ مینج کر رہی ہیں اس لیکن وہ بینیفیشل اونر بھی ہیں, یہ بینیفیشل اونر بھی ہے, وہ بھی اس ڈاکومنٹس میں, اور بھی بہت سارے ڈاکومنٹس میں. آج بھی کچھ مزید ڈاکومنٹس میں دیکھ رہا تھا تو منروا ٹرسٹ, منروا کارپوریشن اور وارنٹ نامنی 1992 سے کہانی شروع ہوتی ہے, پھر وہ ڈائریکٹرشپ چینج ہوتی ہیں, کس طرح سے وہ چیزیں چلتی ہیں, لنڈن کی پراپرٹیز لی جاتی ہیں. یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس. جو چیز ابھی تک ثابت ہو چکی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے 11 اپریل کو سپیچ کی تھی جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ میں کہ فیصل بینک کے لون کے اوپر, فیصل بینک کا لون $20 ملین کا. فیصل بینک جو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی اشرف وتھرا صاحب جو کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے کہ جی یہ فیصل بینک نے کمپنی کریٹ کی تھی, $20 ملین ہم نے ریز کیا تھا چیڈرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ, اور دیا کس کو گیا, چودھری شوگر مل. چودھری شوگر مل کے ابھی بھی آپ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ایسٹ ڈکلیریشن نکال لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اتنے کروڑ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے شیئر ہیں, اتنے کلثوم نواز صاحبہ کے شیئر ہیں. اس سے پہلے 2013 میں اور 12 میں حمزہ شہباز شریف صاحب تھے, اور پھر وہ شیئر ٹرانسفر ہو گئے عباس شریف صاحب کی فیملی اور ان کے وہ بھی نام ہے. تو بینیفیشل اونر تو آپ رہے ہیں, بینیفٹ آپ آف شور کمپنیز کا لیتے رہے, اور یہ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ انکریمنیٹنگ سٹیٹمنٹ دی آپ کے خلاف. ارشد شریف نے نہیں دی, کاشف عباسی نے نہیں دی, ARY نے نہیں دی, ICIJ نے دی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ قبول کی ہے چیز. لنکیجز تو یہ نیسکول, نیلسن, کومبر گروپ, بلینز آف روپیز کا یہاں پہ مسئلہ ہے. کاشف عباسی صاحب, چانڈیو صاحب, سوال بہت سے ہیں, سوال اس بات سے ختم نہیں ہوتے کہ نام ہے میاں صاحب کا یا نہیں ہے. جواب بہت سے ایسے جو آنے چاہیے, جو سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کا جواب اصل حل ہے اس مسئلے کا.
اس سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق پڑا آپ کے خیال میں آپ کی پوزیشن؟ میں پہلے دل سے زیادہ چیزوں کو نہیں سمجھتا، لیکن آپ شہری کی طرف کہ پہلے دل سے الجھن میں تھا کہ ان کو سیدھا سا چانڈیو صاحب آپ کی آواز کا پرابلم ہے، ہمیں وہ آواز ٹھیک کرنی پڑے گی. میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو روک رہا ہوں یہاں پہ، آپ کی آواز سیٹ کر لیتے ہیں پہلے. اور یا مقبول جان صاحب، اب حکومت کا جواب کیا ہے؟ حکومت کے جواب جہانگیر ترین اور علیم خان کے اوپر الزامات ہیں. گرفتار کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ ان کو اگر آپ کو لگتا ہے یہ لون ڈیفالٹرز ہیں یا انہوں نے پورے پیسے ڈکلیئر نہیں کیے اور آف شور کمپنیاں یا اپارٹمنٹ لنڈن میں رکھے جیسے علیم خان صاحب نے رکھے ہیں؟ کیوں نہیں ڈکلیئر کیے؟ دیکھیں کیوں حکومت ان کے خلاف موو نہیں کرتی؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ نون لیگ کا ہمیشہ طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو کوئی چور کہے تو دوسری کی طرف انگلی اٹھاتے کہ تم چور ہو، اور یہ ان کا بڑا پرانا طریقہ کار. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاناما لیکس نے نواز شریف کا نام نہیں لیا تھا تو نواز شریف صاحب کو ٹی وی پہ آ کے تقریر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ تقریر کی آ کے. 3 دفعہ. اگر آپ کا نام نہیں لیا گیا تھا، اس کا بڑی بڑی سرخیاں لگاتے ہیں، تو ہر مسلم لیگ یوں اچھل رہا تھا جیسے اس کے دم پہ پاؤں آ گیا ہے اور وہ تقریر فرما رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے، اصل مسئلہ ہے فورینسک آڈٹ کا، اور وہ جو شروع ہونا ہے یہاں سے. یہ جو فورینسک آڈٹ ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یہ بیسیکلی آپ کو لے کے جاتا ہے ٹریل کے ساتھ ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ یہ فٹ پرنٹس دیکھتا ہے، اور جہاں فٹ پرنٹس غائب ہو جاتے ہیں وہ ریڈ مارک لگا دیتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اتنی مظلوم پکچر پیش کی ہے نواز شریف صاحب نے، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، اس ملک نے ہمارا ککھ نہیں رہنے دیا، پتہ نہیں کیا کیا. یعنی یہ ملک جو ہے یہ الیکشن لڑنے کے لیے ٹھیک ہے، یہ ملک جو ہے یہ وزیر اعظم بننے کے لیے ٹھیک ہے، یہ ملک جو ہے یہ مسلم لیگ کے لیے ٹھیک ہے، یہ ملک کیا انویسٹمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ خود تو آ سکتے ہو، آپ کے ساتھ پیسہ واپس نہیں آ سکتا. کمال کی بات ہے بھائی. یعنی یہ ملک پیسے کے لیے غلط ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے ٹھیک ہے. 18 کو حکومت. اچھا اب میں ایک مزدار بات بتاتا ہوں، ظلم کی کہانی بیان کی ہے. بھٹو نے 1971 میں نیشنلائز کیا پہلا چنک جو تھا، جس میں اسٹیل انڈسٹری تھی، ہیوی میکینیکل تھی، انجینئرنگ تھی. اس کے بعد 74 میں کیا، بینکنگ کی، فلاں کیا، وہ کیا. پھر اس کے بعد 76 میں کیا. سارے کوئی 5000 جو لوگ تھے ان کو نیشنلائز کیا کمپنیز کو. 3 کمپنی خوش قسمت، 3 پورے پاکستان میں جن کو واپس ملی. نمبر 1 اتفاق فاؤنڈری، نمبر 2 نوشہرہ انجینئرنگ، اور نمبر 3 ہلال گھی بل ملتان. یہ 3 جو سرخاب کے پر تھے ان کو واپس ملی بغیر ٹینڈر کے، بغیر کسی قیمت کے. باقی تو کہتے ہیں آپ نے پرائیویٹائزیشن میں پیسے کھائے، یا ان کو کہا نہیں بسم اللہ آپ کو لے لیا جائے. اس وقت نواز شریف فیملی کی 5 کمپنیز تھیں. 92 کی ایچ یو بے کی رپورٹ اور رئیس راج رپورٹ کی کہتی ہے کہ جب یہ وزیر خزانہ بنے ہیں تو اب 31 کمپنیاں بن گئیں. یہ جو اچانک بانس کا پودا ہوتا ہے نا، اس کو لگاؤ تو ہر رات کو 1 فٹ بڑھ جاتا ہے، اگلی رات پھر 2 فٹ، پھر 3 فٹ. ان کی کمپنیاں نہ ہوگی، بانس کے پودے ہو گئے. یعنی کمال کر دیا ہے، اور مظلوم بنے ہوئے ہیں. اور جی پاکستان میں ہم نے تو کاروبار کرنے کی کوشش کی، ہمارے جوتے مارے گئے، ہمیں کہا نکل جاؤ. اور پاکستان میں آ کے الیکشن کو لڑتے ہو بھائی، پاکستان میں آ کے وزیر اعظم کیوں بنتے ہو؟ ٹھیک صاحب، اب سوال پھر وہیں پہ. جی یہ سوالات بہت ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی بات کی کہ کس طرح گروتھ ہوئی ہے، کس طرح یہ سب ہوا ہے. حکومت جو جہانگیر خان ترین کا اور علیم خان کا نام لے رہی ہے، بالکل ٹھیک لے رہے ہوں گے، لون ڈیفالٹر ہوں گے، انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے ہوں گے. پکڑتے کیوں نہیں ان لوگوں کو؟ جی صحیح. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پہلے دن سے جیسے یہ معاملہ آیا تو اس کی جس قسم کی وضاحتیں ہوتی رہی وہ میں سمجھ رہا تھا یہ الجھتے چلے جائیں گے. اعتراف کرنا چاہیے قوم کے ساتھ، کیونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ قوم کے لیڈر ہیں. ان کو آ کر کہنا چاہیے تھا. میں لندن میں گیا 2 دن کے لیے، وہاں ان کے وزیر اعظم کو دیکھا میں نے پارلیمنٹ میں، کتنا اس کا حال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کیا؟ آئے، اعتراف کیا، انہوں نے تسلیم کیا، پارلیمنٹ کے سامنے آئے، جو بھی سوال جواب تھے تنقیدیں تھی وہ برداشت کی. انہوں نے ایسے نہیں کیا، انہوں نے چپ سادھ لی. اور جب تک معاملہ بڑھ گیا پھر آئے اور قوم سے خطاب فرمایا. قوم کے خطاب میں کیا کہا؟ اپنے بیٹوں کی صفائی پیش کی. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام ہے؟ پاکستان کی کون سی سیاسی پارٹی کہہ رہی کہ وزیر اعظم کا نام ہے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے. آپ کے بچوں کی بات آ رہی ہے وزیر اعظم صاحب کے.
آپ کو وضاحت کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کیوں کھڑے ہو کر قوم سے خطاب کیا؟ اور کچھ بھی نہیں تھا اس خطاب میں سوائے بچوں کو بے گناہ ثابت کرنے. اب جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک. اب ان کے وزراء کے خاندان کے جو بیان آئے ہیں وہ تو اب، لیکن وزراء کے بیان تو پڑھے. اب اس دن کسی کا بیان آ رہا ہے وزیر صاحب کا، جناب یہ آف شور کمپنیاں قانونی ہیں. یا خدا، ہے کوئی سننے والا؟ ہے کوئی یہاں انصاف کرنے والا؟ اس آف شور کمپنیوں کی وجہ سے کئی ملکوں کے حکمران استعفا دے گئے، خود چھپتے پھر رہے ہیں، ان کو ایک زبان بولنا نہیں آتی. ایک وزیر اب دوسرے، کل میرے محترم وزیر، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ ٹی وی پہ بول رہے تھے جناب قانونی بات نہیں ہے لیکن اخلاقی دباؤ ہے وزیر زبان. جناب اخلاقی دباؤ بڑھ گیا اس مہذب دنیا میں، مہذب سماج میں، کیا دنیا کو آپ منہ دکھائیں گے کہ آپ کے وزیر زبان پہ اخلاقی دباؤ ہے؟ پھر چھپاتے چلے گئے ہیں. اب جو چیزیں چھپ رہی ہیں اتنی ظاہر ہو رہی ہیں. کچھ نہیں ہے. پارلیمنٹ کے سامنے آئے، حقیقت کو بیان کریں. اور میں آپ کو ایک بتاتا ہوں بھائی صاحب، جب حکمران اپوزیشن کے دباؤ میں پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں تو بالآخر وہ دیوار سے لگ جاتے ہیں. لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے چاندیو صاحب. حکومت نے پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھ کر لڑنے کا فیصلہ کیا. ایک مختلف بات ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو میں اگلا ہے. یہ ایڈٹ ہو گیا جی. عباسی صاحب جی، یہ ان کا اگلا قدم گڑھے میں گریں گے. یہ پیچھے ہٹتے چلے گئے ہیں. پھر پہلے ریٹائر جج، اب اپوزیشن کا مطالبہ مانا ہے جج صاحب، اب ان کے شرائط اپنے انہوں نے مقرر کیے ہیں. اب کسی منسٹر نے ان کو کہا ہے جناب دوبارہ الیکشن کرائیں، کسی نے کہا ہے ڈٹ جائیں. جناب یہ ڈٹنا، آپ قوم کے ساتھ کیا ڈٹیں گے؟ پوری قوم ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئی ہے. اس مسئلے پہ سب ساتھ ہیں. اپوزیشن کا اتحاد آپ بنا رہے ہیں. جو مل کے نہیں بیٹھتے تھے، جو باتیں نہیں کرتے تھے، ان کو آپ نے مجبور کیا ہے. اب بھی موقع ہے، پارلیمنٹ کے سامنے جائیں، پارلیمنٹ کا سامنا جائیں، حقائق تسلیم کریں اور پھر ٹھیک قدم آگے اٹھائیں. ایک بریک لیتے ہیں چانڈیو صاحب. لیکن جب گیلانی صاحب کی حکومت تھی اس وقت میاں صاحب کا ایک تقریر سن رہے تھے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک انہوں نے بیان دیا اس وقت اپنی تقریر میں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کیا انہوں نے کہا تھا؟ ذرا دیکھیں، اس وقت کی اپوزیشن احتجاج کرنے کو ٹھیک راستہ سمجھتی تھی. آج کی اپوزیشن احتجاج کرنے، آج وہی اپوزیشن اب حکومت میں آئی ہے تو اس کو ملک دشمنی کیوں سمجھتی ہے؟ سنیے گا میاں صاحب نے کیا کہا. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے ملک کا؟ یہ ملک آپ کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ 18 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ صرف اکیلے تمہارا ملک نہیں ہے. ہم اس کو بچانے کے لیے ہم قربانی دیں گے. یہ نوجوانوں کے مستقبل کے لیے قربانی دیں گے. کیا کبھی لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے ہیں؟ تو پھر تیار ہوں، کمر کسے اپنی، اٹھے نواز شریف کے ساتھ مل کر مارچ کریں، آئے مل کر پاکستان میں ایسا انقلاب برپا کریں کہ آئندہ کبھی اس طرح کے غاصب حکمران دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکیں. بریک لیتے ناظرین. بریک کے بعد واپس آگے دیکھیں پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت اگر آپ غاصب حکمرانوں کے خلاف تحریک چلا رہے تھے وہ ٹھیک تھی، اب یہ خراب کیوں ہے؟ آفٹر دی شو. ویلکم بیک ناظرین. شفقت صاحب، حکومت لڑنا چاہ رہی ہے. حکومت جس طرح کی پوسچرنگ ہے، جس طرح کی آپٹکس ہیں، ایسا لگتا ہے یہ لڑائی ہوگی، یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوتا دکھتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب حکومت کب سے لڑائی کرنا شروع؟ حکومتوں کا کب سے کام ہے لڑنا؟ میرا خیال ہے کہ ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، ڈائیورژن، یعنی کہ توجہ ہٹاؤ. توجہ ہٹانے کے کئی شاخسانے ہیں. اگلوں کو ٹیگ کرو، پی ٹی آئی کو، اس کو پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این بنا دو، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو ٹیگ کرو. لیکن اب تو حکومت ورسز اپوزیشن بن گیا ہے نا جی. جی بالکل ہے تو وہی. لیکن یہ جو ہے نا لڑائی کا معاملہ، یہ بھی ایک لحاظ سے ڈائیورژن ہے کہ ہم لڑیں گے، ہم یہ کریں گے، جلسے کریں گے، یہ سارا کچھ ڈائیورژن. ایکچولی دا فوکس ہیز ٹو بی آن ون تھنگ. ایک چیز ہے، اس سے کہتے ہیں کہ توجہ ہٹے. وہ ہے کہ پیناما پیپرز میں جو پراپرٹیز کا ذکر آیا، اس کے مالکان کون ہیں، کب خریدی گئیں، پیسے کیسے گئے. اصل ایشو تو یہ ہے. باقی سب کچھ جو ہے وہ اسموک سکرین ہے. وہ سب کچھ جو ہے ایک ہی پرپز ہے کہ جی
کوئی اور بات کی جائے، ہر قسم کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کا الزام لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان چند کی کوسچنز جو ہیں ان کا جواب دیا جائے. ادروائز سر یہ پی ٹی آئی کی جہانگیر ترین اور علیم خان پر کیا پوزیشن ہے؟ ڈیفینڈ کرنے چاہیں گے؟ اب آپ تو مخالف گروپ ہے ظاہر ہے، لیکن پی ٹی آئی کو خود بھی ڈیفینڈ تو نہیں کرنا چاہیے نا ان لوگوں کو. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان کی، چاہے سب سے پہلے کریں، آپ کی پارٹی ہے، صاف ستھری پارٹی ہے، آپ کو تو اس کی انویسٹیگیشن کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں یہ ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں ہے، ہم بالکل ڈیفینڈ کریں گے کیونکہ غلط الزامات ہوں گے تو ہم ڈیفینڈ کریں گے. سر یہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کریں. کیا میں تو بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. حکومت ہے، ہاں حکومت یہ ہے، ان کا کام ہے گرفتار کریں، اگر گرفتار کرنا چاہیے نہیں ہوئی ہے تو اس کو پکڑیں. ان کا کام ہے انویسٹیگیٹ کریں. صرف الزامات دیکھیں نا، اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو ایکشن حکومت کو بحیثیت حکومت لینے چاہیے وہ تو نہیں لے رہے، لیکن میڈیا پہ آ کے اس کو اچھال رہے ہیں. اگین میں پھر کہتا ہوں اس کا پرپز ایک ہی ہے، ڈائیورژن کریٹ کی جائے، توجہ ہٹائی جائے. دیٹ از دی اسٹریٹجی. چانڈیو صاحب ٹی او آر پہ مان جائیں گے؟ ویسے حکومت تو کہتی ہے ٹی او آر یہی ہے، مانتے ہو تو مانو، نہیں تو آہو. میرا خیال ہے اب یہ دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. حقیقت کو مانیں گے نہیں، جھوٹ بولیں گے، اور جو ڈرامے ہیں حکومتی ریاستی ڈرامے ہوتے ہیں وہ کرنے لگے ہیں. لیکن میں اس پہ بات کرنے، آپ نے ایک تقریر ابھی سنوائی ہم سب کو، میں بھی سن رہا تھا، وہ ابھی اور بھی تقریریں ہیں اور بھی بیانات ہیں. کل سنا منصیرہ جا رہے ہیں، کل بھی آپ کو بڑے پیغامات دیے جائیں گے. آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا یہ پیسہ ان کے پیٹ پھاڑ کے ان کا نکالیں گے، ان کو گھسیٹیں گے، ان کے کاندھے میں رسا گلے میں ڈال کر گھسیٹیں گے. کہاں ہے جناب وہ پتر شیر پنجاب دا؟ وہ کہاں ہے؟ بولے نا، اپنے بھائی میں سے پیسے نکالیں، وہ جو اعتراف کرے اپنے بھتیجوں کے پیسے نکالیں، قوم کے پیسے لیں، چھپائیں نہیں. یہ لوگوں کو باتیں نہیں بولی. میں نے جب حکومت ہماری ختم ہوئی عباسی صاحب، تو میں نے کہا تھا کہ میں آنے والے دنوں میں مسلم لیگ کے لیے کچھ بھی نئی بات نہیں کہوں گا، صرف انہوں نے جو کہا ہے وہ ان کو یاد دلایا کروں گا. جناب یہ آپ نے کیا کہا تھا، اب ذرا ان کا حساب لے لیجئے. اب یہ بھی آج دلا رہا ہوں یاد. اب پھاڑے پیٹ، اب گھسیٹے لے آئے حساب میں. سینہ ٹھوک کے بول رہے تھے، پتر شیر پنجاب کا بول رہا تھا. اب آ جائے نا، آ جائے. بالکل ٹھیک. عباسی صاحب سر یہ ایسے ہی ہوتا ہے، پاکستانی سیاست ہے. نہیں بچیں گے. اچھا نہیں بچیں گے. ان کو اعتراف کرنا پڑے گا، قوم کے سامنے آنا پڑے گا، باوقار تحقیقات جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو، جس پہ اپوزیشن کا اعتماد ہو، جس پہ اسمبلی کے سامنے آئے، بات قبول کرے، معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور یہ صاحب جمہوریت کتنا خطرے میں؟ دیکھیں یہ بات تو ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ پروسیس سے چلتا رہا، اور یہ چاہتے بھی یہی ہیں. آپ کو بتاؤ 77 میں جس وقت بھٹو کے خلاف موومنٹ چلی تھی تو لاہور میں کچھ مقامی لیڈرز نے جلوس نکال دیا. تو بھٹو نے گورنر ہاؤس میں ان کو بلایا اور انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم میرے دوست ہو جب میرے دشمن ہو تم لوگ؟ کبھی حکومتیں بھی جلوس نکالا کرتی ہیں. تم جہاں ایک سچویشن ایسی پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ کل کوئی گرفت پیدا ہو اور میری حکومت چلی جائے. یعنی وہ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی تھا. نواز شریف صاحب اس میں گھسنا چاہتے ہیں کہ ہم پبلک کے اندر آئیں گے. او بھائی، تم جس پبلک کا جلسے میں جاتے ہو اس میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس کی جان پہ بنی ہوتی ہے. اس کو یہ ایمبولینس بھی چل رہی ہے، یہ بلو بک بھی کھلی ہوئی ہے، یہ پروٹوکول بھی چل رہے ہیں، یہ فلاح بھی چل رہے ہیں. وہ بیچارے کچھ بارہ 3 بکرے کا صدقہ دیتا ہے جب جلوس سے جلسہ ختم ہوتا ہے کہ آج جناب وزیر اعلیٰ ٹھیک چلا گیا، آج وزیر اعظم ٹھیک چلا گیا. اس طرح تو تم عوام میں جاؤ گے. عوام میں جانے کے لیے آپ کو پاپولر اپوزیشن میں لانا چاہیے، وہی ہوتا ہے. جمہوریت مجھے لگتا ہے خطرے میں ہے، اور اس لیے خطرے میں ہے کہ ایک اچھی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ مجھ پہ اگر الزام آیا ہے تو میں یہاں سے نکل جاؤں اور ایک فیئر تحقیقات ہو جائے. اگر نئے الیکشن ہونے تو ہو جائے. جمہوریت اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف نواز شریف بچا سکتا ہے، اور اسی طرح بچا سکتا ہے کہ پیچھے ہٹ جائے اور کہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو لے چلو آگے. چانڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں
क्या जमहूरियत खतरे में है? काशी साहब, मैं आता हूँ चांडियो साहब आपके पास। करप्शन बचाना और करप्शन चलते रहना जमहूरियत का नाम है, फिर तो यकीनन जमहूरियत खतरे में है। लेकिन जमहूरियत खतरे में नहीं है। यहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं और बड़े जमहूरी तरीके से सारे लोग की बात कर रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं। और अगर वो एहतसाब के आपके इंस्टीट्यूट, बाकी पूरी दुनिया में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, उनके दुनिया के दीगर ममालिक को आप उठा के देखें, जिन जिन के नाम आए वहां उनके इदारे तहकीकात कर रहे हैं इस मामले पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनाब ICIG से नाम हटा लिया। कहां नाम हटाया है भाई? वहां पे मौजूद है, अभी आप जाए ICIG की वेबसाइट पे, वहां पे प्राइम मिनिस्टर की भी तस्वीर लगी हुई है, उनका कैरिकेचर लगा हुआ है, उनके बच्चों का लगा हुआ है, चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें? एहतसाब की बात हो रही है और एहतसाब से जमहूरियत कब से खतरे में आने लग गई? अगर बिलियंस ऑफ रुपीज पाकिस्तान का पैसा लोग सवाल करें जनाब ये मनी ट्रेल दे दें, आपको कितना टाइम लगता है? आए पार्लियामेंट में खिताब करें, कहें कि जनाब ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे बच्चों के हैं, ये इस तरह से कारोबार हुआ। सऊदी अरब की जो बात करते हैं कि जी हमें कोई गिफ्ट मिला, अगर आपके फॉरेन दोस्तों ने, कोई बैरून मुल्क दोस्तों ने गिफ्ट दिए तो बताएं आके, वो ट्रेल बता दें जी ये उन्होंने गिफ्ट दिए और मैं जब से वजीर आजम बना हूं तो इस तरह से हमने उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए या नहीं किए, मैं इससे बालातर रहा हूं। इन सारे सवालों का जवाब देने में कितना मसला है भाईजान? कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं आके आप देते हैं? आपके पास छुपाने को क्या है? इतने साफ हैं पार्लियामेंट जिसपे सारे लोग बिलीव करते हैं। मौलाना चांडियो साहब बैठे हैं, उनसे पूछे, इनका एतमाद है। खुर्शीद शाह साहब, एतजाज हसन, सारे पुराने पार्लियामेंटेरियंस है। इसी पार्लियामेंट में आके ये लोग भी जवाब देते रहे, मीडिया को जवाब देते रहे। इनकी आप जमहूरी रवैया देके बॉयकॉट कर दो जी, चैनल ऑफ एयर कर दो, चैनल्स की आवाजें बंद कर दो, हमने जवाब नहीं देना, जैसे शफकत काउंटर अटैक लॉन्च कर किसी ने नहीं दिया। शफकत साहब ये भी बता दें जमहूरियत खतरे में है, लेकिन मेरा अपना मानना किसी ने पाकिस्तान में जवाब नहीं दिया और पाकिस्तान में हर एक ने ऐसा ही जवाब दिया जैसा आज मिल रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं है। गिलानी साहब ने खाओ पियो डकार भी ना मारो, जैसे सिराजुल हक साहब ने कहा आपको याद है चुगो और अंडे जाके बाहर। आपको याद है गिलानी साहब से पूछा था रूफला असरा ने, उन्होंने कहा था सर ये उन्होंने कहा जाओ कोर्ट में चले जाओ। आपको याद है ना? ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है। लेकिन गिलानी साहब घर तो गए ना उस वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। ये सारा एहतसाब मौलाना चांडियो साहब बैठे हैं, पूछें कि सारे इदारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो एक्टिव हो जाते हैं, नून लीग के खिलाफ आज तक कौन सा इदारा एक्टिव हुआ है जनाब? और होता ही नहीं है। 30 मार्च को मैं आ रहा हूं शफकत साहब, और ये साहब क्विक रिस्पांस में शफकत साहब का जवाब दें। 30 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका ने एक फैसला दिया है। जी जी, साउथ अफ्रीका ने प्रेसिडेंट के खिलाफ फैसला दिया है और उसने कहा है कि तुमने केवल $65 मिलियन की चीजें जो हैं वो सिक्योरिटी के नाम पे अपने घर पे बनाई हैं, और उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें बकरियों का बाड़ा है, उसमें फला है। उसमें उन्होंने नोटिस दिया है स्पीकर ऑफ द असेंबली को और उसने कहा है कि तुमने जो प्रेसिडेंट के हक में करारदाद पास की है तुमने गलत किया है और तुम पे करो हर जाना। ऐसे सुप्रीम कोर्ट वहां खड़ी होती है। उन्होंने वहां पर उनको सारों का पब्लिक प्रोटेक्टर जो है उसको लेके खड़े किया। उन्होंने कहा कि इतना जुर्माना स्पीकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारे मत्थे ना लगाएं, मेंबरों को होता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है साढ़े मत्थे ना लाओ। शफकत साहब जमहूरियत खतरे में? मसला ये है कि जब भी ये सवाल किया जाए कि ये करप्शन हुई है तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जब भी सवाल किया जाए कि आपके पास क्या एसेट्स हैं, क्या वसाइल हैं, क्यों बाहर आपने प्रॉपर्टीज बनाई, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। और भाई जब आप पार्लियामेंट में नहीं आते तो क्या जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती? जब आप कैबिनेट को 7 महीने के बाद कैबिनेट मीटिंग करते हैं, क्या जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती? क्या आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की परवाह नहीं करते? क्या हुकूमत खतरे में नहीं, जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती? देखिए सारी वायलेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की और जो रिक्वायरमेंट है जमहूरियत की, उन पे तो अमल दरामद करना नहीं, उस वक्त जमहूरियत के खतरे में नहीं। लेकिन इनसे कोई किसी किस्म का सवाल किया जाए तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। बात यह है कि जमहूरियत का मतलब सिर्फ एक इंतखाब नहीं है। हम तो समझते हैं वो इंतखाब भी सही नहीं था, लेकिन जमहूरियत जो है एक वसी अमल है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी चीजों में किसी भी अमल दरामद नहीं होता। इनको कोई परवाह नहीं होती कि जमहूरियत चल रही है या नहीं चल रही। लेकिन जब इनसे इनके अपने असासों के बारे में पूछा जाए, इनकी ऑफशोर प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाए, बाहर की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूछा जाए तो सर, लेकिन मैं अभी आपको चौधरी निसार साहब की एक पुरानी साउंड उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये हुकूमत चलती रही तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। अगर हम निकाल सके, अगर उसको निकालिएगा। चांडियो साहब आपका क्या ख्याल है? जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जमहूरियत को खतरा है, निजाम को खतरा है, क्या वाकई निजाम को खतरा है? कुछ खतरा नहीं अगर तदब्बर से काम ले और कहे कि मैं कौमी रहबर हूं, कौमी नुमाइंदा हूं, मुझे कौम का वकार बुलंद करना है। अलग हो सकते हैं, जरूरी है इनके बगैर दुनिया नहीं चलेगी। ये नहीं होगे तो कुछ नहीं बचेगा। अभी मेरे दोस्त हैं बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं
کہ جمہوریت کو خطرہ تب وہ نہیں ہوا جب صوبائی حکومت, پاکستان کے سب سے بڑی صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ وفاقی حکومت کے خلاف جلسہ نکالے, جلوس کی قیادت کرے. جمہوریت خطرے میں نہیں تھی. جب خود نافرمانی کی تحریک چلا رہے تھے پنجاب کے نمائندے بن کر میاں صاحب اور شہباز شریف پولیس کے بیل جو اتر رہے تھے ان کو شاباشیں دے رہے تھے, یہ کیا روایت تھی آپ بتائیں؟ آپ خود قیادتیں کر رہے تھے وفاقی حکومت کے خلاف جلسوں کی, روایت تو آپ نے ڈالی ہے. اب پختونخوا کے وزیر نے تھوڑا مظاہرہ کیا, آپ نے کہا جناب یہ تو وفاق کے خلاف ہے. یہ سارے راستے ان دوستوں نے دکھائے ہیں, اب اپنے گلے میں پڑی ہے تو جمہوریت کو بھی خطرہ ہو گیا ہے, وفاق کو بھی. اب کوئی وفاق کو خطرہ نہیں, کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں, ساری پارٹیاں ساتھ ہیں, حساب کتاب ہوگا. اصل میں بات عباسی صاحب یہ ہے کہ انہوں نے احتساب کرپشن کہہ کے خود کو فرشتہ بنانے کی کوشش کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی. اب ان کا جب نورانی لباس تار ہو رہا ہے, داغدار ہو رہا ہے, تو سارے مسائل پیدا ہو گئے. یہ تو آپ جانتے ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, تکبر کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. ہر معاملے تکبر تھا, ہر معاملے میں نہ صوبوں کو پوچھتے نہ چھوٹی قوموں کو پوچھتے, چھوٹی قوموں کی آوازوں کو دبا دیتے. سندھ کے وزیر اعلیٰ احتجاج کرتے رہے کیونکہ سنتے نہ تھے. اب تو جناب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اب بالآخر قومیں جو وفاق میں شامل ہیں وہ اتنی بڑی مصیبت کیسے برداشت کریں گے؟ ان کو جواب دینا ہوگا. آپ ہمارے وزرائے اعظمہ کی ٹھیک ہے ہم سے غلطیاں, لیکن ہم گئے عدالت میں اور عدالت بھی بڑی بہادر تھی, ان کو بلایا ہم چلے گئے, ان کا گھر چلے جاؤ, ہم گھر چلے گئے جی. اور آپ یاد ہے آپ کو کاشف صاحب ایک ایشو ہو گیا تھا بڑا خطرناک, اس میں آپ کے کہنے پہ آ گیا. آپ نے مجھے کہا آپ کو پتا ہے چاندی صاحب یہ بات کیسی ہوگی, آپ کہاں پھنس رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کریں گے, آپ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے, ہم تو ہر وقت آپ کے کٹڑے میں حاضر ہوتے ہیں. لیکن بھاگنے والے نہیں, ہم سوالوں کے جواب وہاں سے بائیکاٹ چل رہا ہے ہمارا, اور بھاگیں گے الحمدللہ بائیکاٹ چل رہا ہے جو کہ انتہائی غیر جمہوری عمل بھی ہے اور میرا خیال ہے غیر ضروری بھی. ایک بریک کے بعد میں ہم ساؤنڈ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جب چودھری نثار صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ حکومت چلنے دی گئی تو جمہوریت کو خطرہ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ذرا چودھری نثار صاحب کو سنتے ہیں. جب ہم کہہ رہے تھے انہوں نے جمہوریت کی بات نہیں لیکن نظام کے تباہ و برباد ہونے کی بات کی تھی, اس حکومت کو ہٹانے کی بات کی تھی جس پر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہوا تو نظام درم برم ہو جائے گا. یہ نعروں سے نہیں جائیں گے, یہ تقریروں سے نہیں جائیں گے, یہ جدوجہد سے جائیں گے. اگر آپ گھر بیٹھیں گے اور ان حکمرانوں کو اسی طرح حکمرانی کرنے دیں گے تو ملک خدا نخواستہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. آخر میں ایونچولی ہوگا کیا یہ وقتی بخار ہے پینما لیکس کا؟ اور یہ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, یہ وقتی بخار ہے اتر جائے گا ہمارا ساروں کا؟ نہیں بالکل وقتی بخار نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. جس کا جو لندن میں کنسرن یہ ہے, انہوں کہتے ہیں کہ 75% جو لندن کے رہنے والے ہیں وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ان کا اپنا گھر ہوگا, کیونکہ اتنے چور وہاں اکٹھے ہو گئے, پیسہ لے کے آئے ہوئے ہیں, اتنے ڈاکو وہاں آ کے آ گئے ہیں, ادھر سے لوٹتے ہیں, پیسہ لیتے ہیں, پراپرٹی قیمت ریز ہو گئی ہے. اب ان کا کنسرن ہے انٹرنیشنل فورسز کا کہ بھائی جان ہمیں ہمارے گھر پہ یہ جو پراپرٹی جو ڈیفنس کے مالک آ گئے ہیں نا, ان سے نکالو بھائی, یہ کہاں سے پیسہ لے کے آ رہے ہیں. یہ کنسرن ہے ان کا, ورنہ کبھی بھی نہ ہوتا. دیکھیں نا آف شور کمپنی بنے ہوئے عرصہ ہو گیا, $15 ٹریلین امریکن جو ہے وہ پیڑا ہوا ہے آف شور کمپنی میں. ان کے لیے اپنی اکانومی کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ان سے جان چھڑاؤ, ہم آسان اور سستے گھر میں رہیں, ہم بھی مے فیئر میں رہنے کا خواب دیکھیں. ٹھیک, شفقت صاحب کیا ہوگا آگے؟ گرمیوں کے علاوہ روزے, اگلے 3 مہینے میں اپوزیشن تو کچھ نہیں کر سکتی, وچ از پرابلی سب سے بڑا کوشن جو گورنمنٹ کے لیے ہوگا کہ اگلے 15-20 دن گزار جاؤ, اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونا. نہیں, میری ذاتی رائے میں اپوزیشن کا پہلا ٹاسک جو ہے, کیونکہ اپوزیشن اس وقت کٹھی ہے, پہلا ٹاسک یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے مشترکہ TORs بنائیں. وہ ایسے TORs جس کو ساری اپوزیشن جماعتیں ہیں, یعنی کہ پاکستان کے عوام کو جب ریپرزینٹ کرتی ہیں, وہ ایک متفقہ طور پہ مشترکہ TORs بنائیں اور ان TORs کو لے کے پھر آگے چلیں. obviously ہم تو عوامی رابطہ مہم بھی ہم نے شروع کی ہوئی ہے. ہم نے اسلام آباد میں جلسہ کیا, لاہور میں کر رہے ہیں. ہم تو عوامی رابطہ عوام کی عدالت میں تو جا ہی رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے
کہ متفقہ TORs کے اوپر انکوائری ہو اور ایسی انکوائری ہو